मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नदीम कैसर। पिछले दिनों हमने एक वीलॉग किया था जो टेस्ट क्रिकेटर हैं शब्बीर अहमद के इस्तीफ़े के हवाले से। उसका हमने उन्वान दिया था कि वो एक पीसीबी के ख़िलाफ़, सिस्टम के ख़िलाफ़ एक एफआईआर है। उसके हवाले से कुछ नई अपडेट सामने आई हैं, कुछ नए मौक़िफ़ सामने आए हैं, तो आज हम इसी के ऊपर अपना जो उसका फॉलो प्रोग्राम करेंगे। जी नदीम कैसर, क्या अपडेट आपके पास उस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। देखें शाहिद भाई, अब तो सूरत हाल ये है कि जैसी कोई मार्केट में चीज़ आती है ना, हमारा वीलॉग आता है, उस पर हमें रद्दमल मिलना शुरू हो चुकी है। और पहले भी था, पहले हम अखबार प्रिंट मीडिया की तर्ज पे लिखा करते थे, तो उसमें अगले दिन मौक़िफ़ आता था, फिर हम उसको जगह भी दिया करते थे। अब यह है कि ये एक नया मौक़िफ़ जो सामने आया है वो उस बच्चे का सामने आया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये हम तो सिर्फ इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि हम तक कैसी चीज़ें पहुंची हैं, क्या हुआ। क्योंकि पीसीबी की जो खामोशी थी उसको एक मैनी खेज़ करार दिया जा रहा था कि बिल्कुल पीसीबी ने इसको वो इग्नोर किया, क्योंकि एक टेस्ट क्रिकेटर की तरफ से ऐसा मामला। हमारा मौक़िफ़ भी ये था कि इसके ऊपर मुकम्मल इंक्वायरी की जाए और ताकि इसके सूरत हाल का अंदाज़ा तो लगाया जाए कि है क्या, इसमें हक़ाइक़ है क्या। जी, इंक्वायरी उससे पहले हो चुकी थी और शब्बीर अहमद टेस्ट क्रिकेटर बड़ा नाम है और नो डाउट उनकी एफ़र्ट्स थी इलाके में। और समझें कि एक ऐसा मामला हुआ जिसकी वजह से उन्हें अपने इस ओहदे से अलग होना पड़ा। वो एक असल में मामला ये था कि एक खिलाड़ी था, उसका नाम है हुज़ैफ़ा शफ़ीक। ये डीजी खान के एक बड़ा मरूफ़ क्लब है, गुड लक क्लब, उसमें ये खेलते हैं। तो इन्होंने 19 डिसिप्लिन के हवाले से इसी का इशू था सामने। जी, डिसिप्लिन के हवाले से ये इन्हीं के मामला सामने आया था। और डिसिप्लिन के हवाले से असल में हुआ ये कि इनके वालिद जब इनका नाम इन्हें ड्रॉप करके, इनकी स्पिन बॉलर हैं, इनके 19 विकटें थीं जो पीसीबी की डोमेस्टिक क्रिकेट हुई थी, उसमें इनकी जो बाद में इनको कैंप के लिए भी कॉल किया गया। हुआ ये कि इनको ना आँखों की तकलीफ़ हुई। आँखों की तकलीफ़ का बाद जब जिक्र हुआ ड्यूरिंग द ट्रायल सेशन, जो इन्हें जो आजकल अशोब चशम के हवाले से वो चल भी रहा है। जी, इन्हें एडवाइस किया गया कि आप अपनी आँखों का इलाज करवाएं और बाकायदा तौर पर वो फिर उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। तो 4-5 रोज़ के जो है ना उनका ये तो यहाँ तक तो बात दुरुस्त है कि वो हुआ। तो उसके बाद ये हुआ कि एक नया लड़का है, मुआविया नाम है उनका, उनकी 17 या 15 विकटें थीं। उनको जो है ना टीम में शामिल कराने के लिए जो है ना कोशिश शुरू हो गई। तो जैसे होता है कि भाई कोई प्लेयर अनफिट होता है तो उसका जो सब्स्टिट्यूट होता है वो ट्राई भी करता है हर बंदा, और भी हो सकता है प्लेयर ट्राई कर रहे हो। वैसे भी सिलेक्टर के पास भी मुतबादल के तौर के ऊपर काफ़ी नाम भी होते हैं। काफ़ी नाम होते हैं। अच्छा, हुआ ये कि इनके क्रिकेट बोर्ड अपना डीजी खान के जो सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं, अमजद संजरानी गल्ब उनका नाम है, उनके हवाले से भी कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में था कि उनकी भी विश थी कि जो है ना उस चीज़ का उन्होंने ख्वाहिश का इजहार भी किया। तो इवन के गुड लक की मैनेजमेंट तक से भी रब्ते हुए कि भाई अगर हम इन्हें ड्रॉप करके और यहाँ कर दें, तो उन्होंने कहा आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि वो तो परफॉर्मर है और उसने तो 19 आउट किए हुए हैं, तो क्या जस्टिफिकेशन देंगे। तो उस वक्त ऑफ द रिकॉर्ड या जैसे भी ऑन द रिकॉर्ड ये मामला डिस्कस हुआ कि जी ऐसे होगा, डिसिप्लिन का इशू बनेगा ये वो, और उसके बाद जनाब उनको दोबारा टीम में भी ले आएंगे, सब कुछ कर देंगे ये वो। तो उस पर एक बहस हुई, गर्मा गर्म बहस हुई कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये क्या हो रहा है क्रिकेट के साथ, जो मौक़िफ़ मुबैना तौर पर अब हमारे सामने आ रहा है। तो इसको बुनियाद बनाकर ये तो एक थी ना ऑर्गेनाइज़र्स के दरमियान में तू मैं तकरार और बहस मुबहसा की सूरत हाल। लेकिन असल जो मामला बना वो ये कि क्रिकेट बोर्ड जो अपना मैंने नाम बताया हुज़ैफ़ा शफ़ीक, इनके वालिद साहब ने रब्ता कर लिया मोहसिन नकवी साहब के पास और बाकायदा तौर पर उन्हें दरख्वास्त भेजी गई। और दरख्वास्त भेजने के बाद उन्हें फिर यानी कि चेयरमैन बोर्ड से, क्रिकेट बोर्ड से रब्ता अब इस तरह मुमकिन है? हाँ जी, बिल्कुल मुमकिन। और बड़ी और काफ़ी मुफस्सिल वो दरख्वास्त है जिसमें उन्होंने अपने बेटे की कारकर्दगी और किया, और जो उनका था कि भाई जो है ना कैंप से कैसे छुट्टियाँ की, क्यों की, और क्या मैनेजमेंट आगाह थी नहीं थी, इस वाले से सारा कुछ उनको पेश किया गया। तो मोहसिन नकवी साहब के ने ज़ाहिर है फिर आगे फारवर्ड किया होगा। और आपको पता है कि सीसी भी होता है, कापियाँ भी होती हैं, तो मुतलका तो होते होते वो जिनका पिछली दफ़ा हम नाम नहीं लिया था, नाम ले रहे हैं, तो वो एक डोमेस्टिक सिस्टम के तहत जहाँ पर भी दरख्वास्त है, फिर उसके लिए बाकायदा तौर पर इंक्वायरी हेल्ड हुई है यहाँ पर मुल्तान में। और आपको पता है कि मुल्तान रीजन से एक मुल्तान नहीं बहावलपुर रीजन से गवर्निंग बोर्ड के जो मेंबर हैं पीसीबी का, बड़ा नाम है उनका भी और ऑर्गेनाइजेशन में भी, और वो उन्होंने काफ़ी पुराने सीनियर है। और तारिक सरोवर साहब ने उन चंद लोगों में से थे, चंद क्या गिने चुने 1-2 बंदों में से थे जिन्होंने
جب صدرن کرکٹ کا یعنی کہ وہ 6 تنظیمیں بنائی گئی تھیں رمیز صوبائی سیٹ اپ جب آیا تھا رمیز راجہ کے دور کے اندر، راجہ کے دور سے بھی پہلے وہ مانی صاحب ان کو کنٹینیو کیا گیا تھا، اس سسٹم کے خلاف، اس کی خامیوں کے خلاف انہوں نے بڑے جو اعتراضات کیے تھے، سب کچھ کیا تھا۔ پاکستان میں سب سے بڑی آواز تھی وہ اس وقت اس سسٹم کے خلاف، طارق سرور بڑا نام کہ ریجنل سسٹم کو بحال کیا جائے۔ جی اچھا، طارق سرور صاحب اس وقت جو بھی بلیمز کیا کرتے تھے، بعد میں ظاہر ہے وہ اس سسٹم کا ان کو اس کے بینیفیشری بھی بنے۔ ظاہر ہے ایک دور کا جو ہوتا ہے الزام کنندہ ہوتا ہے، بعد میں جناب انہوں نے بھگتا بھی ہوگا اس وقت دور میں، تبھی ہوگا، اور آج بینیفیشری کی صورت کے اندر بینیفیشری اس سینس میں ہے کہ بھاولپور ریجن کے کھاتے میں جب آئی اپنا بورڈ آف گورننگ کی ممبرشپ کا نام آیا کہ اس دفعہ بھاولپور ریجن کو ملے گا، تو وہ خوش قسمت ٹھہرے کہ اس وقت وہی صدر تھے۔ ویسے ایک صورتحال اس وقت یہ بھی چل رہی تھی کہ ایک دفعہ گورننگ بورڈ کا ممبر بہاولپور سے ہوگا اور اگلی دفعہ ملتان سے ہوگا، مگر اس دفعہ ملتان کی بجائے پھر بہاولپور کی طرف چلا گیا نام طارق سرور صاحب۔ جنوبی پنجاب، ہاں جنوبی پنجاب میں تو رہا۔ انہیں پھر کرکٹ بورڈ نے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی کو بھی بنا سکتے تھے، انہوں نے از خود اس کو ٹیک اپ کیا، از خود ٹیک اپ کیا، اور کیونکہ انہی کے ایریے میں غالباً ڈی جی خان ان کے ہی ایریے میں آتا ہے، بہاولپور میں آتا ہے، اور ہاں بہاولپور ریجن میں ڈی جی خان میں آتا ہے، تو انہوں نے ہمارے ملتان میں مظفر گڑھ ہے، تو انہوں نے اس کا انیشیٹو لیا، اور اس کے بعد ہوا کہ تحقیقات ہوئی، اور تحقیقات کے لیے 2 بندوں کو نوٹس جاری کیے گئے، باقاعدہ 3 نوٹسز، جیسے ایک لیگل طریقہ ہوتا ہے، محترم شبیر احمد صاحب کو بھی بھیجے گیا، ٹیسٹ کرکٹرز کو بھی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک اس بچے کو بھی بلایا گیا، تو اس نے اپنے اس کا موقع بھی لیا گیا، ڈاکومنٹیشن بھی ہوئی، اور خانوال سے ایک اور بھی بڑے سینئر ٹیسٹ کرکٹر وہ بھی ساتھ آئے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے وہ یاری دوستی میں باشی میں جیسے بندہ آ جاتا ہے، چل بھائی میں بھی ساتھ چلتا ہوں، یا اچھی کوارڈینیشن ہے، تو وہ بھی ساتھ آئے ہوئے تھے۔ تو بہرحال میٹنگ میں جو تھا، انویسٹیگیشن میں تھا، جو جیسے کہا جاتا ہے نا باقاعدہ 3 نوٹسز کے بعد جب یہ میٹنگ ہوئی ملتان اسٹیڈیم میں، تو مرکز چونکہ ملتان اس جنوبی پنجاب کا ہیڈ کوارٹر یہ ملتان ہی ہے، تو وہاں پر باقاعدہ طور پر طارق سرور صاحب نے آ کر اس معاملے میں انویسٹیگیشن کی، اور جو انویسٹیگیشن میں پھر یہ طے ہوا کہ جی حذیفہ جو ہے نا اس کو ریلیف دیا گیا، اور انہیں جناب ٹیم میں واپسی کا آرڈر جاری کیا گیا۔ اچھا، وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا، ظاہر ہے اب آرڈر تو یعنی کہ اس انکوائری کے اندر آپ جو حذیفہ لڑکا تھا اس کے موقف کو درست ثابت سمجھا گیا، اور اس کو اس لیے اس کو واپس ٹیم میں لے لیا گیا۔ اچھا، ایسا ہے کہ سلیکٹرز کے اور کوچز کے آفیشلز کے مستعفی ہونے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان خود کہا کرتے تھے کہ جی میں نے جب ایک انضمام کو لیا تو اس کو انہوں نے کہا، اس وقت بھی ایک سلیکٹر جو ہے وہ اچھا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 میں غالباً پاکستان نے T20 ورلڈ کپ جیتا تھا، اس وقت عبدالقادر چیف سلیکٹر تھے، تو جیسے وہ پہلا کوئی میچ پاکستان نے ہارا تو انہوں نے جناب استعفیٰ دے دیا۔ اچھا، یہ ایک ویسے ایک روٹین ہے کہ جس وقت پاکستان کی ٹیم کی کارکردگی بہت اچھی ہوتی ہے، ریجنل لیول پہ بھی اچھی ہوتی ہے، تو اس کو کنٹینیو کیا جاتا ہے، اور جیسے کہ خراب کارکردگی ہوتی ہے تو سلیکٹر یا کوچز کے حوالے سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹیم سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی روایت کوئی ایسی کوئی بہت بری یا بہت، دیکھیں یہ بھی پھر بھی شبیر احمد کا بڑا بولڈ فیصلہ ہے، ہم اس کے اگینسٹ نہیں جا رہے، ہم شبیر احمد کی انکوائری کے اندر شبیر احمد کے اوپر کوئی اس قسم کا نہیں تھا کہ آپ کو اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں یا مستعفی ہو جائیں۔ اس کے علاوہ یہ ہوا کہ بیچ میں اور قصے کہانیاں بھی شروع ہو گئیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ شبیر احمد کا جو سٹیٹس ہے، اگر وہ یہاں سے ڈی جی خان اپنی گاڑی پہ جا سکتا ہے تو کیا وہاں سے وہ فورٹ منرو نہیں جا سکتا؟ نہیں، وہ فنانشل طور پہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ ہاتھ اس کا دینے والوں میں سے ہے اور لینے والوں میں سے نہیں ہے۔ پھر یہ کہنا کہ جی جو بندہ اس کی جگہ آ رہا تھا وہ فورٹ منرو لے جاتا تھا، یعنی کہ مزاح کا خیز کہانیاں یہ ہوتا ہے۔ اس کہانی کے پیچھے ایک اور کہانی ہے، پھر موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہو، کوئی فائل کا پیٹ بھرنے کے لیے ہم آج بھی اپنے اس پر، اور میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہے چونکہ آپ اس کے آنر ہیں اس سیٹ اپ کے، ہم نے ایف آئی آر سسٹم کے خلاف ایف آئی آر کی تھی، اور یہ اگر دیکھا جائے اگر ہم اس کو تھوڑا سا زیادہ واسٹ کر دیں تو پی سی بی کی کیا پورے پاکستان کے سپورٹس کلچر کے خلاف ایک ایف آئی آر تھی۔ اور دوسرے نمبر پر میں اس میں ایک بات اور ایڈ کروں، اس کا عنوان بھی ہونا چاہیے، اس ایف آئی آر میں ایک ضمنی لکھی گئی ہے جو ہمارے حوالے سے، بھلے یہ ایپیسوڈ پہلے ہو چکا تھا ہم تک آپ تک پہنچا ہے، لیکن اس ایپیسوڈ کا عنوان یہ ہوگا جو ایف آئی آر شبیر احمد صاحب کی تھی اس کے خلاف۔ آپ شبیر احمد کا نام بے شک الگ کر دیں،
PCB کے جو اپنا سسٹم ہے اس کے حوالے سے، یا کوئی بھی پاکستان کا سپورٹس کلچر کے حوالے سے جو سلیکشن میں سفارش کلچر اور چمک کی باتیں ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ اس کے حوالے سے بس اس معاملے میں تو کلیئر بات ہے. نہیں اس معاملے میں تو کلیئر ہے. دوسرے نمبر پہ آپ ایک چیز دیکھیں کہ آپ بھی ضمنی لکھی گئی ہے، ضمنی لکھی گئی ہے. اس ضمنی میں ہم لکھ رہے ہیں، ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں ایک ضمنی کے طور پہ لے رہے ہیں. دیکھیں شبیر احمد نے پھر بھی بڑا بولڈ فیصلہ کیا. ہوتا ہے، دیکھیں انہوں نے خود تو وہ انیشیٹو نہیں لیا نا، ان کو باقاعدہ ایک پروسیس کا موقع دیا، سب کچھ دیا. مے بھی کہ ان کے ذہن میں یہ بھی ہو. میرا جو جہاں تک خیال ہے کہ ایک بندہ جو آنکھوں کا ایشو میں، آپ نے شعبہ چشم کا نام لیا، چونکہ ابھی میڈیکل رپورٹ ہاں نہیں ہے، مگر یہ کہ آج کل یہ وبا عام ہے تو اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں. تو مے بھی کہ جو ہے نا بیچ میں دوبارہ کوئی ایشو ہو، مسئلہ ہو، تو سیکنڈ جو بچہ تھا اس کو یا تو ہوتا نا تھرڈ فورتھ والا بچہ ہوتا جو مقابلے کا بھی نہ ہوتا. تو جیسے اب میں نے معاویہ کا نام لیا ہے، تو معاویہ بھی مقابلے کا بچہ تھا اور اس کے بھی اس سے 2-3 کام آؤٹ ہیں. ہاں 2-3 کام آؤٹ، اور یہ چلتا بھی ہے. اور شبیر احمد نے جو بھی ڈیسیجن لے، یہ نہیں کیا کہ چوتھے 5 والے کو لے آیا. اچھا ندیم، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے. جب سلیکشن کا معاملہ آتا ہے یا وہ سلیکٹر جو ہے وہ پچھلی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ موجودہ کرنٹ فارم کو بھی چیک کرتے ہیں. بالکل جو کرنٹ فارم اگر اس کی ہے، پچھلا پریویس تو ہے ہی ہے نا، اگر موجودہ پرفارمنس کے حوالے سے اس کی فارم کے اندر سے اگر کوئی فٹنس ہی ایشو ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈراپ ہوگا اور جو ہے وہ دوسرے کو چانس دیا جائے. اچھا، اس میں جو ایک بیک گراؤنڈ اور سامنے آیا نا، وہ وجہ طور پر میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا یہ ہوا ہے کہ جو وہاں کی کلب مینجمنٹ تھی ان کے ساتھ ایک جو ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن کے ایک اہم عہدیدار، غالباً جنرل سیکرٹری کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس ایپیسوڈ سے پہلے ہی جا کر کہہ دیا کہ جی ایسے ایک لڑکے کو جو ہے نا، آپ کے اس لڑکے کو ہم باہر بٹھا کے ہم اس کو دوبارہ لے آئیں گے. تو انہوں نے بھی جس کو کہتے ہیں نا رجسٹ کیا کہ یار آپ ایک بچے پہ ڈسپلن کا ایشو بنا کے اس کو جو ہے نا ڈراپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر بعد میں جب لائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ 2-3 میچ کھیلے گا یا 4 میچ کھیلے گا، جو بھی ہوگا. لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ وہ اس ایشو، اس کے پس منظر میں اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. کیا کرکٹ ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن کی جو مینجمنٹ کا ایک اہم بندہ تھا، اس نے جا کر جو کلب ہے، گڈ لک کلب ہے، کیا اس کی مینجمنٹ سے جا کے ان کی یہ کنورسیشن ہوئی تھی؟ یہ بڑا اہم ایشو ہے جس کی دیکھیں یہ چیزیں اگر ایسی ہیں تو اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے. کہ ایک کہانی تو چل رہی تھی شبیر احمد کی، وہ اپنے حساب سے ٹیم کو لے کے چل رہا تھا. دیکھیں جو ٹیم ہوتی ہے نا، صرف پلیئر کی ٹیم نہیں ہوتی، وہ کپتان کی نہیں ہوتی، اس میں جو کوچ ہوتا ہے جسے اتھارٹی دی جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اسی پہ وہ ہوتی ہے اپنا مارکنگ ہوتی ہے کہ کون سا پلیئر کہاں سے کیسے آیا. تو شبیر احمد اور اس کا جو پرفارمنس کی بنیاد پر کوچ کو بھی حصہ ملتا ہے، جیسے بلکہ سلیکٹرز تک کو ملتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی میں جیتا تھا تو اگر پلیئرز کو 1 کروڑ ملا تھا 2017 میں، تو انضمام کو، چیف سلیکٹر کو اور باقی سلیکشن کمیٹی کو بھی 25 لاکھ روپے. جس طرح مین آف دی میچ بھی جو ہے وہ تمام پلیئرز کے اندر تقسیم ہوتا ہے. جی، ان کے بھی اب الگ سے جو ہے نا اناؤنسمنٹ اپنا، ان کو بھی پیسے دیے گئے تھے. اور وزیر اعظم اس وقت نواز شریف تھے، انہوں نے دیے تھے. اور جو اپنا اس وقت کے جو اپنا تھے PCB کے چیئرمین تھے وہ بھی تھے. اور سارا کچھ اس پروسیس کے تحت ان کو پیسے دیے گئے تھے. تو اسی طرح سے جب دیکھیں ایک کرکٹر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آگے اپنا ٹائم دیتا ہے، تو اس کا بھی اس میں لیول ہوتا ہے کہ بھی میں نے جو ہے نا میری ٹیم اوپر جائے گی. اور ظاہر ہے ذہن میں ہوتا ہے کہ اپریسیشن تو چاہیے ہوتی ہے نا. لیکن ایسا کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس ایک ٹیسٹ کرکٹر کو کے حوالے سے ہوا تھا. لیکن ابھی ایک کہانی اس جیسے میں نے کہا نا، یہ کہانی وہ چل رہی ہے، فورٹ منرو والی کہانی چل رہی ہے. اسی طریقے سے ایک مبینہ طور پر ایک کہانی اور چل رہی ہے کہ محترم ٹیسٹ کرکٹر شبیر احمد کو ایک فیس سیونگ کا دیا گیا کہ بھئی جو ہے نا، آپ چونکہ وہ ٹیسٹ فاسٹ بولر ہیں، اس حوالے سے آپ کو ہے کہ بھئی اب آپ کے خلاف یعنی کہ مزید کوئی معاملہ نہ ہو. لیکن اگر ایسا معاملہ ہوتا نا تو شبیر احمد کا یہ جو بیان تھا، ورژن تھا، جس طریقے سے اس طریقے سے نہ آتا. آپ کو پتہ ہے کہ شبیر احمد کبھی بھی اس طریقے سے، یہ ان کے دل کی بات تھی جو کڑھا انہوں نے اس کو کیتھارسس بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا، اس میں دیکھیں کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے پیپر کی شکل میں سامنے آئے ہیں کہ اس لڑکے کے والد نے محسن نقوی تک اپروچ کر لیے. ویسے تو یہ بڑا عجیب سی بات ہے کہ ایک انڈر-19 یا ایک ڈسٹرکٹ لیول کا بچہ جو ہے اس کے والد کی چیئرمین PCB تک اس طرح اپروچ ہے یا درخواست ہے جو بھی ہے. اچھا، مگر یہ کہ میں اس کو دوسرا اس کو کرنا چاہتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس طرح لڑکوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مگر محسن نقوی صاحب جو اس ڈسٹرکٹ یا ریجن لیول کے معاملات کے اندر جو چمک کے عوض سلیکشن ہو رہی ہے، جو پسند ناپسند کی بنیاد پر سلیکشن ہو رہی ہے، جو سفارش یا آپ سیاسی
مطلب کہ بھی آشیرواد حاصل کر کے سلیکشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی انکوائری کریں. اس کے اوپر بہت سارے واقعات، بہت سارے ایسے شواہد ان کے سامنے آئیں گے کہ ایک مطلب کہ ایک بڑی رقم کے عوض بھی سلیکشن ہو رہی ہے، کتنے میچز کھیلیں گے اس کے اوپر بھی سلیکشن ہو رہی ہے. اس کے اوپر بھی ایک انکوائری کریں. اچھا ایک اور ندیم بھائی بڑا ایشو ہے کہ اب ایک اور بڑا، کیونکہ کو پلیئروں کے اندر بھی یہ چیز ختم ہو گئی ہے. دیکھیں ٹیم سلیکٹ کرنی ہے سلیکٹر نے. اچھا سلیکٹر آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے بہت زیادہ دباؤ بھی برداشت کرتا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. اب اصل کے اندر ایک اور ایشو بھی ہے کہ پلیئر اپنی سلیکشن خود کرنا چاہتا ہے. یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا بات ہے کہ آپ کے سامنے بہت سارے کیس ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خود یہاں اہل ہوں کہ اس یہاں ون ڈاؤن کھیلوں گا، اس میں پلینگ 11 میں 11 سائڈ کے اندر سلیکشن وہ خود سے اب از خود آپ ہی فیصلہ کر بیٹھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں اس کے پیرنٹس بھی ہیں جن کا تھوڑا سا اثر رسوخ ہے، جن کا ہاتھ پڑتا ہے. وہ خود بھی اپنے بچے کو تھوڑا سا اس طرف شارٹ کٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ کوئی گل نہیں بچہ تھوڑا بتا تو اچھا کھیل رہا ہے، باقی طرف وہ آپ ہی کر لے گا. یہ جو چیز ہے اس کے حوالے سے میں ایک بات عرض کروں کہ دیکھیں اس میں جو آپ نے کہا نا کہ بھائی پی سی بی کے چیئرمین نے انسپیکشن لیا، کیسے لیا، تو یہ باقاعدہ طور پر جو ڈرافٹنگ ہوئی ہوگی درخواست رات کو 3-4 ہاتھوں میں ایک ویسے ایک سائڈ کے اوپر تو یہ اچھا ہے کہ جناب کہ بھی اگر اس طرح لوگوں کی شکایات اوپر تک پہنچنے لگیں اور اس کے اوپر کارروائی ہونے لگے بھلے ریلیف ملے نہ ملے. اس میں دوسری چیز یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس میں جو ہے کہ پہلے پلان ہوا ہوگا، پھر ہوگا کہ مدعی کون بنے گا. مدعی بھی صحیح مل گیا، والد نے انیشیٹو لیا اور اس کی بنیاد پر ساری ڈرافٹنگ ہوئی. اس کے بعد ڈرافٹنگ سے پہلے پی سی بی میں بھی پہلے زبانی کلامی رابطے ہوئے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو تحریری طور پر آئے گا تو پھر ہم کچھ کریں گے. تو پھر وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہی سب کچھ ہیں نا جی. تو وہ تو اس وقت تو وہ پاکستان میں سب کچھ ہے، پاکستان کے سب کچھ ہیں، جس کو کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. تو انہوں نے انہی کو ایڈریس کیا. ظاہر ہے ان کے پاس جو ایک پروسیس ہے، یہ بھی ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے خلاف جیسے کہتے ہیں ردی کے ٹوکری میں چلی گئی نہیں، لیکن تحقیقات ہوتی ہیں. تو انہوں نے جو ایک خط لکھا، درخواست لکھی یا کمپلینٹ کی، جو بھی اس کو نام دے دیں، یا اپنی عرضداشت بھیجی، اس کو باقاعدہ پروسیس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوتے جہاں پر کارروائی تک آئی، پھر اس کے بعد دوبارہ ریورس ہوا. اور یہ اس کے حوالے سے جو بھی کارروائی ہوگی اس کا بھی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے پاس اس کا پورا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ مینجمنٹ کے حوالے سے ہے کہ ایک عام بندہ جو جس کلب کے پلیئر کو ڈسٹرب کیا گیا، یہ ان کی بھی ایک اتھارٹی ہے. اور ایک راستہ بتا دیا گیا ہے کہ کرکٹ بورڈ میں اگر کسی کو تحفظات کا ایسا ہے تو وہ بھیج سکتا ہے اور کرکٹ بورڈ اس پہ کارروائی کرے گا. یہ انہوں نے ایک میسیج دے دیا ہے. ابھی دیکھیں ہم تو سب کا مقدمہ لڑ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے، ہمارا فیز جو ہے نا ایک تنقید کا نشانہ بھی بنتا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں سب کو تو پسند نہیں آ سکتا. دیکھیں میں ایک بات، اگر سب کو پسند آ گیا تو پھر وہ ایشو تو دیکھیں میں ایک بات عرض کرتا ہوں. کرکٹ بورڈ صرف میچز کی جو ہے نا اس پہ نہیں کرتا، میڈیا کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے نا جی. اچھا بھلے جو اس میں کوئی بندہ جائے نہ جائے، لیکن ان کے لیے بڑا کوریج کے حوالے سے ہر طریقے سے بڑا ہوتا ہے. لیکن میں اپنے اس میڈیا سیکٹر سے، جو پی سی بی کا سیکٹر ہے، چونکہ ہمارا اس سے تعلق ہے، کہ پلیز اگر ہم ان سے کوئی رابطہ کرتے ہیں، اب دیکھیں مجھے تو پی سی بی کے میڈیا کی طرف سے میسیج آنا چاہیے تھا نا کہ یار یہ آپ نے غلط کر دیا، یہ وہ، اس میں تو یہ پوائنٹ آف ویو تھا. ادھر سے میں نے جو پہلے ذکر کیا نا فیسیلیٹیٹ کرنا، بھائی سب سے زیادہ فیسیلیٹیشن ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں خبر کے بارے میں موقف ملنا چاہیے، فوری طور پہ موقف ملنا چاہیے. اس وقت اگر ہمیں بات پتہ چل رہی ہوتی، اگر میں نے جیسے رابطے کی کوشش بھی کی، جو ہمارے سورسز تھے، اس وقت ہوتا ہے کہ اس دستاویز کو چھپا کے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی بندہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. تو جب کہیں سے نکل آتی ہے پھر اس پہ پروگرام ہو جاتا ہے یا اس کے اوپر کو مطلب کہ بھی اشاعت ہو جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے نہیں یہ ایسے نہیں تھا، یہ ایسے نہیں تھا. ابھی بھی یہ کرکٹ بورڈ کے حلقوں میں سے چیز نہیں نکلی، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں جو متاثرہ بچہ ہوگا اس تک بھی یہ اس کے پاس بھی پورا دستاویزی ریکارڈ ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جگہ ہوں گی. اب ظاہر ہے وہ بچہ تو 10 لوگوں کو دکھائے گا، اس بچے کے توسط جو اپنا حذیفہ ہے اس کے توسط. مگر ندیم بھائی یہ وہ جس مرضی کو دکھائے، وہ جس مرضی طرح سلیکٹ ہو گیا، مگر اس نے اگلے میچوں کے اندر رہنا اپنی پرفارمنس پہ ہی ہے. یہ بھی ایک میسیج ہے، یہ ایک بڑا اچھا. وہ بچہ اب سب سے زیادہ مانیٹرنگ کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ سب سے زیادہ واچ کیا جا رہا ہوگا. اچھا یہ اس کے اوپر پریشر بھی ہوگا اس بات کا. دیکھیں سلیکشن کے حوالے سے میں بات ایک عرض کروں کہ حذیفہ نے ثابت کیا کہ اس نے اگر 19 آؤٹ کیے تھے اور اس کا پیشن تھا، اس نے اپنے آپ کو سوچ لیا ہوگا، ڈریم کیا ہوگا کہ میں ایسے جو ہے نا اگلے سٹیپ پہ یہ پرفارم کروں گا، پھر اگلے سٹیپ پہ یہ پرفارمنس ہوگی. ہر پلیئر ایسی کرتا ہے. آپ کو یاد ہے یہ کہانی ہم نے کئی دفعہ سنی
کہ جی جب عمران خان کو کسی نواب عاشق قریشی نے جا کے کہا کہ ایک بچہ ہے ملتان انضمام کے بارے انضمام کے بارے میں، تو عمران نے کہا اس کو لے آؤ. جب وہ بیٹنگ کرنے کے لیے گیا تو اس نے عمران نے کہا کہ یہ وقار قذافی اسٹیڈیم کو ایک قذافی اسٹیڈیم میں اس سے پہلے ملتان کے اندر ایک فلڈ لائٹ میچز بھی ہو رہا تھا جس کے اندر عمران خان جس کے اندر جمیل کامران صاحب نے کہا وہ عمران خان مہمان خصوصی تھے، تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے، تو اس میں بھی انضمام کا آخری میرے خیال میں فائنل میچ تھا، فائنل میچ پہ آئے تھے ممبر طور مہمان خصوصی. جو دوسرا یہ تھا کہ اس کے بعد عمران نے باقاعدہ انضمام سے ملاقات بھی کی تھی، تو عمران نے کہا کہ جی اس کو لے آنا. جب وہ آیا تو اس وقت وقار یونس اور وسیم اکرم بولنگ کر رہے تھے، تو عمران نے انضمام سے پوچھا کہ آپ ان بالرز کو کھیل سکتے ہو اس طریقے سے؟ انہوں نے کہا میں کھیلوں گا. تو جب پیڈ کر کے گئے تو انضمام نے ہیلمٹ ہی نہیں پہنا ہوا تھا، تو عمران نے کہا کہ نواب عاشق نمبر پہ تو یہ بہادری عمران خان کے دل میں کر کے ہاں جی کہ عمران نے کہا کہ نواب عاشق سے باقاعدہ کہا کہ یار دیکھو اس کو یہ کنفیوز ہو رہا ہے اور اس کو نہیں پتہ چل رہا کہ بھول گیا ہے. تو انضمام نے کہا میں ہیلمٹ نہیں پہنتا. ظاہر ہے پھر وسیم اکرم اور وقار یونس نے ٹپ پہ باؤنسر جو بھی کچھ ہوا ہوگا، جو بالرز کے خطرناک ہتھیار ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی چیلنج تھا نا کہ ایک نیا لڑکا اور جو ہے بغیر ہیلمٹ کے ہمارے سامنے آ گیا. انضمام کی کئی شاٹس رکھی ہوئی ہیں آرکائیوز میں کہ جس میں اس نے کھڑے کھڑے جو ہے نا ہک پل کیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا اسٹائل تھا جس کی وجہ سے آج بھی وہ دنیا کے بیسٹ. تو وہ ایک ویسٹ انڈیز اور پاکستان کا میچ بھی ہے نا جس کے اندر ایمبروز نے اس کو بال کیا، تو بال اس نے بڑا آرام سے جو ہے اس کو ناک کیا، تو وہ ایمبروز نے بال واپس انضمام کی طرف بڑے زور سے پھینکا تھا، وہ وکٹ کیپر اگلے ہی گیند کے اوپر جو ہے وہ چھکا تھا. دیکھیں یہ ہے ایک پازیٹیو. دیکھیں میں ابھی جب میں حذیفہ کا جو بات کر رہا ہوں، حذیفہ کے لیے بھی ویسے ہی ایک چانس ہے. ہو سکتا ہے حذیفہ ماشاءاللہ اللہ کرے کہ مستقبل کا بڑا کرکٹر بنے، سب کچھ ہو، لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو وہیں پر ہی ہے کہ اب چیئرمین کرکٹ بورڈ صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ ایک ایسی مانیٹرنگ ٹیم لازمی بنائے جو جا کے موقع پہ بھی چیک کرے، خفیہ طور پہ جا کے چیک کرے، کہ جن کو پتہ بھی نہ ہو کہ بھی کوئی مانیٹرنگ ٹیم آئی ہوئی ہے، اور جا کر وہ دیکھے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جیسے یہ معاملات ہیں، یہ سلیکشن کے سارے معاملات میں ندیم بھائی اس طرح کی بہت ساری چیزیں تو بچوں کی طرف سے بھی بہت زیادہ پریشر ہے، اور وہ خود ہی ایک آدھا اب وہ محنت کے اوپر اس طرح بلیو نہیں کرتے جس طرح جو ہے وہ ہیلپنگ ہینڈ کے اوپر جس طرح بلیو کرتے ہیں کہ جناب کہ ابھی میرا رشتہ دار ہے، میرا چاچا ہے، میرا ماما ہے، میرا ابا ہے. تو اس حوالے سے بھی پلیئرز کی اپنی جو ہے، ابھی میں بھی حذیفہ کی بات کر رہا ہوں، حذیفہ پہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ حذیفہ کا یہ بیہیویئر جو ہے وہ کسی بھی سلیکٹر کو کسی بھی طور کے اوپر پسند نہیں آئے گا. اچھا اس میں ایک چیز اور ہے، جیسے اسی خبر میں ہم نے ایک اور چیز بریک کر رہے ہیں، ایک اور ہم سوال اٹھا رہے ہیں. یہ اسی ایف آئی آر کا ایک ضمنی یہ بھی ہے کہ کرکٹ بورڈ کو اس حوالے سے بھی تحقیقات کرنی چاہیے یا ان کو دیکھنا چاہیے، میں بھی ان کے نوٹس میں بھی ہو کہ بھی اگر واقعی مبینہ طور پر ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان کے ایک اہم عہدیدار نے جو گڈ لک کلب ہے ان کی مینجمنٹ سے بیٹھ کر باقاعدہ طور پر اس طرح کی گفتگو کی کہ ہم ایسے اس کو ڈسپلن کے تحت باہر بھیج رہے ہیں، اور اسی طریقے سے فلاں پلیئر آ جائے گا، اور وہ بھی غالباً نام لیا بھی گیا، تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ 2-3 میچ کے بعد دوبارہ ہم ڈسپلن کے جو ہے نا وہ فیصلہ واپس لے کے ریلیف دے کے دوبارہ شامل کر لیں گے. ایک اسکرپٹ تیار کیا گیا تو اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. اور کرکٹ بورڈ کو چاہیے ہمارے جیسے ہمارے پاس ان کے مینجمنٹ کے ایک بندے کے نمبر ہیں، اور نمبر لینا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اچھا خط بھی تو لکھا جا سکتا ہے نا، لیکن یہ ہے کہ جی ہمیں اور اس حوالے سے بھی آگاہ کیا جائے کہ کیا واقعی ایسا واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اس کی تحقیقات اگر کرکٹ بورڈ کے لیول پر ہوگی تو وہ زیادہ بہتر ہوگی اور مؤثر ہوگی، اور یہ ایک میسیج ہوگا کہ آئندہ کوئی اس طرح کے جو ہے نا ایپیسوڈ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. جی اس کے ساتھ ہی ہم آج کا اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.